بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیمہ سادات میں آپ حضرات سماعت فرما رہے۔ علم زندگی ہے، علم وقار انبیاء ہے، علم پہچان اولیاء ہے، علم وہ جوہر ہے جس سے آدم کو فرشتوں پر فوقیت حاصل ہوئی۔ علم ایک ایسا نور ہے کہ جس سے انسانیت کو خلافت عطا ہوئی۔ علم وہ نور ہے کہ جس کے لیے اللہ نے کہا کہ ہم جسے چاہتے ہیں کہ وہ علم کے زیور سے آراستہ ہو، ہم علم کے نور کو اس کے دل میں داخل کر دیتے ہیں، اس لیے کہ علم نور ہے۔ علم نور ہے۔ کون سا علم؟ وہ علم جس علم کو اللہ نے اپنے پیغمبروں کو عطا کیا۔ کوئی پیغمبر ایسا نہیں کہ جو علم لے کر نہ آیا ہو۔ اللہ کی ہر کتاب علم ہے۔ دین مجسم اسلام مکمل علم ہے، اور اسلام کوئی نیا دین نہیں بلکہ عالم نور سے لے کر قیامت تک اللہ نے ایک ہی دین بھیجا۔ آنے والے جو ہمارے نبی سے پہلے آتے رہے وہ راستوں کو ہموار کر رہے تھے، انسانی ذہن کو ارتقاء کی طرف لے جا رہے تھے، سمجھانے کے طریقے رائج کیے گئے، سمجھانے کا انداز ہر دور میں جدا جدا تھا۔ مقصد صرف ایک تھا کہ انسان علم کو سمجھے، علم کی قدر کرے، تاکہ اس میں ایسی انسانیت پیدا ہو کہ اس کی خلقت کا مقصد اسے حاصل ہو جائے۔ یاد رکھیے کہ علم حقیقی، علم روحانی اگر کائنات میں کل کا کل کسی کو عطا کیا گیا تو وہ پوری کائنات میں قیامت تک ایک گھرانہ ہے جسے آل محمد کا گھرانہ کہتے ہیں۔ کسی گھر، کسی خاندان کو اللہ نے علم نہیں عطا کیا، علم صرف محمد اور آل محمد کو عطا کیا گیا۔ اب ان کے چراغ سے جن لوگوں نے چراغ جلائے وہ بھی عالم کہلائے۔ کوئی اپنے گھر سے علم نہیں لایا، علم یہیں سے ملا، اور قیامت تک علم یہیں سے بٹے گا۔ جب یہ طے ہے کہ علم کا مرکز ایک ہے تو تھوڑا تھوڑا دنیا کو یہ کہا ماننا چاہیے کہ تفسیر اپنی مقام پر، حدیث اپنے مقام پر، تاریخ اپنے مقام پر، لکھنے والوں نے لکھا، لیکن ہر ایک کا لکھا ہوا آنکھیں بند کر کے نہیں پڑھا جاتا، بلکہ جب سائنسی دور میں ہر شے کا ارتقاء ہو رہا ہو تو یہ بھی تلاش کرنا چاہیے کہ جو کچھ مورخ نے لکھا، جو کچھ مفسر نے لکھا، جس چیز کو محدث نے نقل کیا، اس وقت ماحول کیا تھا،
उसने किससे सुना, वो कहां से लाया, सिलसिला क्या है। अगर बयान करने वाला सच्चा है तो फिर उससे ये पूछा जाएगा तुमने जिससे लिया वो भी सच्चा था या नहीं। मसला भी हल नहीं होगा, फिर उससे पूछा जाएगा तुम कहां से लाए, फिर उससे पूछा जाएगा तुम कहां से लाए। अगर सारे सिलसिले सच्चों के हैं, सादिकीन के हैं, तो फिर हमें कोई इनकार नहीं। तारीख जो चाहे लिखे, मुफस्सिर जो चाहे लिखे, मुहद्दिस जो चाहे लिखे। और अगर फैसला न हो, इस साइंसी दौर में कोई ऐसा कंप्यूटर अब तक नहीं इजाद हुआ कि हदीस कंप्यूटर में डाली और पूछ लिया कंप्यूटर सच्ची है कि झूठी। शायद इस्लामी दुनिया भी तरक्की करे जब कंप्यूटर से उर्दू की किताबत हो सकती है, अरबी और फारसी की किताबत हो सकती है, और बड़ी बड़ी किताबें कंप्यूटर में आ गई हैं, बड़े बड़े मसाइल कंप्यूटर से हल हो रहे हैं। शायद कोई ऐसा भी कंप्यूटर बने कि रवायत डाल दो कंप्यूटर में और कंप्यूटर से पूछो रवायत सच्ची है या झूठी। फिर आसानी हो जाएगी। हर जाकिर, हर खतीब, हर आलिम के पास कंप्यूटर होगा। आपने इतराज किया कि ये रवायत आप कहां से लाए, कि आप किताबें कहां देखें, कंप्यूटर में डालिए। अगर कंप्यूटर कहता है सही तो सही, कंप्यूटर कहे गलत तो गलत। जब वीजे कुरानदाजी के जरिए कंप्यूटर से मिल रहे हैं तो हदीसों को, रवायतों को परखना कंप्यूटर से क्या मुश्किल है। ये तफसील मैं इसलिए नहीं बता रहा कि फलसफे के डिपार्टमेंट में ऐसा कंप्यूटर आ गया है कि जो हदीस को बता देता है कि सच्ची या झूठी। तफसील में अभी नहीं जा सकता, इसलिए कि आम नहीं हुई बात। वो चाहे कंप्यूटर हो या कंप्यूटर का बाप, सच को झूठ ना बना सकेगा। इत्मीनान ये है कि हमने जो कुछ लिया सच्चों से लिया, इसलिए न कंप्यूटर का खतरा है न किसी मशीन का खतरा है। 14 सदियों से जो बयान हुआ उसमें एक लफ्ज का भी रद्दो बदल नहीं हुआ। जैसे सुना वैसे बयान किया, जैसा लिखा हुआ देखा, जैसा पढ़ा वैसा सुनाया। लेकिन जहां इंसान का जहन तरक्की कर रहा हो वहां तज्जिया भी जरूरी है। देखना भी होगा कि हम तज्जिया करके ये देख लें कि मुअर्रिख जब लिख रहा था तो उसकी कैफियत दिमागी क्या थी, उस वक्त उसके जज्बात क्या थे। गुस्से में था, झुंझलाया हुआ था, खुश था, किसी से नाराज था। देखना पड़ेगा। कोई जरूरी तो नहीं कि अगर मुअर्रिख ये लिख दे कि अली छोटे कद के थे तो मान लिया जाए। कैसे मान लिया जाए? अली छोटे कद के थे तो क्या हम मान लेंगे? नहीं, इल्म की मीजान पे परखेंगे। कोई ना कोई कसौटी होगी कि पता लगाना पड़ेगा। कैसे लिख दिया मुअर्रिख ने? इसलिए एक बार हमने औराक उल्टे तो हमने देखा इब्राहिम बुलंद कामत थे। तारीख ने कहा उनके बेटे इस्माइल बुलंद कामत थे। फिर लिखा कि सरदार थे अपनी कौम के, अदनान भी बुलंद कामत थे। फिर उनकी औलाद में गालिबो, लिवैयो, नजरो, कनानाओ, कुसैयो, हाशिम बुलंद कामत थे। फिर हम देखते चले कि आया हाशिम के कितने बेटे थे। पता चला 5 बेटे थे, सब बुलंद कामत थे। और सबसे बुलंद कामत बेटा अब्दुल मुत्तलिब था
عرب کی تاریخ نے لکھا کہ عرب کی تاریخ میں ایسے وقار کا سردار پیدا ہی نہیں ہوا. جب زمین پر چلتے تھے لگتا تھا زمین ہلتی تھی. اتنا چوڑا سینہ تھا, اتنی چوڑی ہڈی تھی, اتنا بڑا چہرہ تھا, لگتا تھا آفتاب طلوع ہو رہا ہے. ایسا بلند قامت تھا کہ کوئی عرب پاس کھڑا ہو جائے تو چھوٹا نظر آتا تھا. تو عبد المطلب کے 12 بیٹے تھے, ہر بیٹا بلند قامت. ابو طالب بھی لمبے قد کے, عبداللہ بھی لمبے قد کے. اب پتا چلا ابو طالب کے 4 بیٹے تھے, عقیل بھی لمبے تھے, جعفر بھی لمبے تھے, طالب بھی لمبے تھے, تو ایک بیٹا چھوٹا کیسے ہو گیا؟ جس کا دادا بلند قامت, پردادا بلند قامت, جس کا چچازاد بھائی رسول بلند قامت. تو پتا چلا شاید ریسرچ کرتے کرتے پتا چلا مورخ چھوٹے قد کا تھا. کیا ضروری ہے کہ آنکھ بند کر کے ہم مان لیں؟ سر کے بال اڑے ہوئے تھے, آنکھیں ضرور بڑی بڑی تھیں روشن, لیکن سر کے بال آگے سے اڑے ہوئے, پیٹ باہر کو نکلا ہوا, ٹانگیں پتلی پتلی. کون سا سراپا کھینچا؟ کوئی میزان, کوئی تو کسوٹی ہو کہ علی کی صورت کا پتہ چلے. یہ تو تاریخ داں لکھ رہا ہے, کچھ پیغمبر نے بھی تو کہا ہے. کسوٹی میزان علم کی کیا ہے؟ ارشاد پیغمبر. تو پیغمبر سے پوچھیں کہ مورخ صحیح کہہ رہا ہے یا رسول اللہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں؟ آپ بتائیے قرآن کے پڑھنے والے, کیا یہ جانتے نہیں کہ کائنات میں یوسف سے زیادہ خوبصورت کوئی انسان نہیں گزرا؟ تو جب طے ہو گیا یوسف سب سے خوبصورت تھے, تو اب ہم نے دیکھا کہ حضور کی حدیث محدثین نے کیا لکھی. حضور نے فرمایا کہ اگر آدم کو ان کی صفوت میں دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو, اگر نوح کو ان کے سفینے میں دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو, اگر ابراہیم کو ان کی خلت میں دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو, اگر موسیٰ کو ان کی ہیبت میں دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو, اگر عیسیٰ کو ان کے زہد میں دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو, اگر یوسف کو ان کے حسن میں دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو. اہل سنت والجماعت کی حدیث کی مشہور کتاب ریاض النظرہ سے پڑھا ہے میں نے, اور اس کا ترجمہ سرگودا سے ہوا ہے. کتاب بازار میں ہے, پوری حدیث دیکھ لیجئے. یوسف کو دیکھا, علی کو دیکھا. یوسف سے خوبصورت کوئی نہیں, ابراہیم سے بلند قامت کوئی نہیں, تو قد بھی طے ہوا, شکل بھی طے ہوئی. اور جہاں خاندان کا خاندان خوبصورت ہو, حسن کا یہ عالم ہو کہ چاند کا لفظ بنی ہاشم کے لیے مقرر تھا. عبد المطلب کو کہتے تھے ماہ حرم, عبداللہ کو کہتے تھے ماہ عرب. چاندوں کا خاندان ہے, چاندوں کا خاندان. ہمیشہ چاند سے تشبیہ دی گئی, اسے مبالغہ نہ سمجھیں. یہ انسان کا علم جس سطح پر ہوتا ہے اسے اس طرح سمجھایا جاتا ہے. انسان نے طے کر لیا کہ کائنات میں سب سے خوبصورت شے چاند ہے, تو جب طے کر لیا انسان نے ہر صدی میں, تو یوں ہی سمجھایا گیا
اور پھر سمجھاتے گئے کیا مثال لاتے؟ حسینوں کو دیکھا بنی ہاشم کے تو یہی کہا یہ ماہ بنی ہاشم ہیں، تو اللہ نے بھی پھر وہی زبان استعمال کی، علی کے لیے کہا والقمر اذا تلاہا، قمر کہتے ہیں پورے چاند کو، ہلال کہتے ہیں 3 تاریخ تک کے چاند کو، بدر کہتے ہیں 14ویں کے چاند کو، اور چاند پورا ہوتا ہے 13 کو، 14ویں کی شب میں پورا ہو جاتا ہے، 13 تاریخ کو چاند پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے چاند کو اپنے گھر میں جو بھیجا تو وہ رات چنی جب چاند کامل ہوا۔ ایک کامل چاند کی رات میں فاطمہ بنت اسد کا کامل چاند یوں آیا کہ کس کی گود میں آیا؟ کعبے کی گود میں آیا۔ تو اب کہیے تو کعبے کی قسم کھا لوں کہ علی سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں۔ چاند کی مثال سے سمجھایا گیا۔ حدیث قصہ بار بار پڑھیے، کیا کہتی ہیں شہزادی؟ بابا میرے گھر آئے، کہا فاطمہ چادر لاؤ، میں نے چادر اڑائی۔ تو اب حدیث قصہ کا جملہ یہ ہے کہ جب میں نے چادر اڑائی تو میں نے دیکھا میرے بابا کا چہرہ چاند کی طرح روشن تھا، 14ویں کے چاند کی طرح روشن تھا۔ تو جہاں حسن اپنی کامل صورت میں اس گھرانے کو عطا کیا گیا، علم اپنی کامل صورت میں اس گھرانے کو عطا کیا گیا، جب بھی اس گھرانے کی کوئی بات کتاب میں ہو، مضمون میں ہو، تقریر میں ہو تو پرکھیں، عقل کی کسوٹی پہ پرکھیں، عقل کی میزان پہ پرکھیں، عقل کی مہک پہ اس کو دیکھ لیں، پرکھ کر۔ ہر چیز کو پرکھنے کی کسوٹی ہوتی ہے، سونا بھی پرکھا جاتا ہے، ہیرا بھی دیکھا جاتا ہے، جانچا جاتا ہے۔ آج کی دنیا میں ہر چیز پرکھ کر لی جاتی ہے، تو اہل بیت کا ذکر پرکھ کر کیوں نہ لیں؟ اگر پیغمبر کہہ دیں اور حدیث مشہور ہو جائے کہ علم حاصل کرنے جاؤ چاہے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، کتنی مشہور حدیث ہے، کالجوں میں لکھی ہے، اسکولوں میں لکھی ہے، چین جاؤ علم حاصل کرنے، چین جاؤ۔ کیا معنی ہے اس کے؟ تو یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا عربی میں کیا کہا، لو کان فی السین، سین جاؤ، اس لیے کہ حضور تو چین کہہ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ عربی میں چے نہیں ہوتا۔ دیکھیے عربی میں چے نہیں ہوتا، عرب والے چے نہیں بولتے، تو حضور نے کہا تھا سین جاؤ، سین، اور سین لکھا کیسے ہے؟ سواد یہ نون سین، تو سین کا ترجمہ کیسے چین ہوا؟ پتہ چلا ترجمہ کرنے والے نے غلطی کی ہے، سین کا ترجمہ چین کر دیا۔ بھئی کس علم کی کسوٹی پہ پرکھ کر سین کا ترجمہ چین کیا؟ اگر یہ صحیح ترجمہ ہوا تو کیا میں آپ سے پوچھوں کہ صدیاں گزریں، آج بھی اس علم کے چرچے کے دور میں آپ کے بچے تعلیم حاصل کر کے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کہاں جاتے ہیں؟ آپ بچوں کو کہاں بھیجتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے ہم تو لندن بھیجا ہے، ہم نے آکسفورڈ میں پڑھے گا، امریکہ بھیجا ہے، ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھے گا، پرنسٹن یونیورسٹی میں پڑھے گا، نیو یارک میں ہے، شکاگو میں ہے، واشنگٹن میں ہے، انگلینڈ میں ہے، آکسفورڈ میں ہے، مانچسٹر میں ہے، سب ادھر جاتے ہیں، ادھر کوئی نہیں جاتا۔ بھائی انجینئرنگ ہے، ڈاکٹری ہے، بینکنگ ہے، کوئی بھی علم ہے، جو بھی علم حاصل کرنے جانا ہے ادھر جانا ہے، ادھر جائے گا۔
کوئی ایک آدمی ایسا کل لا دیجیے گا جو آ کر یہ بتائے کہ اس کا بیٹا چین گیا ہوا ہے اعلی تعلیم حاصل کرنے. آج تک جب آپ کے یہاں سے کوئی نہ گیا چین تو عرب سے کوئی کیا گیا ہوگا تعلیم حاصل کرنے؟ تو جب عرب سے بھی 14 صدیوں میں کوئی چین نہیں گیا علم حاصل کرنے تو پھر حضور کی حدیث پر کسی نے عمل کیوں نہ کیا؟ حدیث کے بعد تو لاکھوں عربوں کو ہر سال چین جانا چاہیے تھا علم حاصل کرنے. آج تک کوئی نہ گیا تو پھر حدیث کا مقصد کیا ہوا؟ کیا مقصد ہوا؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے دور تک بھی جانا چاہو تو دور جاؤ. چین دور تھا اس لیے کہا دور جاؤ. اب لیجئے، سین کے معنی پہلے چین تھے، اب سین کے معنی ہو گئے دور. اگر دور معنی ہے تو سب سے قریب تو عرب سے چین ہے. یہ عرب سے نکلیے، یہاں آئیے، یہاں سے چین جائیے، اشارہ ریشم سیدھی چلی جا رہی، کوئی دور تو نہیں ہے. دور کے ملک کون کون سے تھے؟ عرب سے جو ملک دور تھے ان ملکوں کے نام لینا چاہیے تھا. خصوصاً یونان جاؤ علم حاصل کرنے، یونان جاؤ، افریقہ جاؤ، دور کے ملکوں کی بات کرتے. چین تو قریب تھا تو یہ معنی بھی نہیں. پھر معنی میں کیا ہو گیا کہ حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی، حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی، حدیث کو سمجھنا چاہیے. پتہ چلا تاریخ عرب میں ایک علم لغت کا علم ہے، اور لغت میں بھی کئی شاخیں ہیں علم کی. ایک لغت ایسی ہوتی ہے جس میں شہروں کے، ملکوں کے نام لکھے ہوتے ہیں. ہر دنیا کی زبان میں ایک انسائکلوپیڈیا لغت ایسی ہے کہ جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ مثلا کاف میں دیکھا کراچی، تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ 100 برس پہلے کراچی کا کیا نام تھا. پتہ چل گیا کہ کولاچی تھا. 200 برس پہلے کیا نام تھا؟ یہ نام تھا. اس سے پہلے کب تھا کہ نہیں تھا؟ تو وہ انسائکلوپیڈیا یہ بتا دیتا ہے شہروں کے بارے میں کہ پٹنہ آج نام ہے، تو 5000 برس پہلے اس شہر کا کیا نام تھا؟ اس لغت نے کہا پاٹلی پتر نام تھا، جہاں کے مہاتما بدھ تھے، ہے نا. آج اجودھیا، دہلی، یہ نام آپ کے سامنے. پہلے دہلی کا کیا نام تھا 300 برس پہلے؟ شاہجہاں کے دور میں شاہجہاں آباد نام تھا. اس سے پہلے کیا نام تھا؟ 60,000 برس پہلے دہلی کا کیا نام تھا؟ اس لغت نے بتایا ہستنا پور. ایک محلہ آپ کے یہاں شاہدرہ ہے. لغت میں دیکھا کہ بھئی شاہدرہ 700 برس پہلے شاہدرہ کو کیا کہتے تھے؟ لکھا ہے شہودرہ کہتے تھے. اس سے پہلے کیا کہتے تھے؟ سودرہ کہتے تھے. نام بدلتے رہتے ہیں، تلفظ بدلتے رہتے ہیں، لغت محفوظ کرتی جاتی ہے. تو اب اسی لغت میں یہ بھی دیکھا کہ عربی میں چے تو ہوتا نہیں، چین کو کیا کہتے ہیں. یہ کوئی مشکل بات ہے؟ پنجاب یونیورسٹی جائیے، لغت نکالیے، کل جا کے دیکھ لیجئے گا کہ عربی میں چین کو کیا کہتے ہیں. چے تو ہوتا نہیں عربی میں، تو پھر عرب والے چین کو کس نام سے پکارتے تھے؟ تو اسی لغت نے بتایا کہ غزن کہتے تھے عرب والے چین کو. غین زواد نون غزن. تو حضور کو کہنا چاہیے تھا علم حاصل کرنے غزن جاؤ. یہ سین کیوں کہا؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ خود چین والے اپنے آپ کو چین نہیں کہتے. چینی زبان میں چین کا نام سائیکو ہے. اسی لغت نے بتایا خود چین کا نام سائیکو ہے. تو حضور نے کیسے کہہ دیا کہ چین؟ عربی میں غزن ہے. تو اب تلاش کر لیجئے اسی لغت میں کہ پھر سین کیا ہے. تو اسی لغت نے بتایا
کہ نجف کے 18 نام ہیں، 18 ناموں میں سے ایک نام سین ہے۔ حضور نے کہا تھا وہاں شہر علم کا دروازہ ہوگا، اگر علم حاصل کرنا ہے تو نجف جانا۔ وہ سرزمین جہاں باب مدینۃ العلم آرام کر رہا، جہاں علم کے شہر کا دروازہ ہر آن کھلا ہوا ہے، جس نے علوم کے خزانے لٹا دیے۔ کون سا علم ہے جو علی کے دربار سے نہیں ملا؟ ہر علم کا سرچشمہ اور منبع علی ہیں۔ انبیاء نے جو علم دیے وہ اس عہد کے لیے کافی تھے، لیکن ان علوم کو عرش تک پہنچانے والے علی ہیں۔ یونان کے فلسفے کے ڈنکے پٹے ہوئے تھے، لیکن فلسفہ کامل نہ ہوتا اگر علی نہ ہوتے۔ ہم ہر علم پر گفتگو کریں۔ دنیا میں جتنے علم رائج ہیں، حد یہ ہے کہ سائنسی علوم، کیمسٹری، فزکس، میتھمیٹکس، ہم سب پر گفتگو کریں گے، لیکن یہ موضوع اتنا چھوٹا سا نہیں ہے کہ یہ 9 محرم تک پورا ہو جائے۔ دیکھیے یہ کراچی کیا پورے پاکستان کے لیے، آپ کے لیے ایک مثال ہے، جسے آپ ہمارے مرنے کے بعد فخر سے بیان کریں گے کہ ہر ذاکر اپنے موضوع پہ 10 تقریریں کرتا ہے، لیکن ہم نے ایک ایسا ذاکر سنا ہے جو ایک موضوع پر 20 دن ایک ہی امام باڑے میں بولتا ہے۔ یہ اشرا 10 دن کا نہیں ہے، یہ 20 دن کا ہے۔ تو ہم ہر علم پر عاشور کے بعد جو اشرا شروع ہو جائے گا 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20 تک کامل گفتگو ہم کریں گے، مکمل اطمینان کی گفتگو۔ ابھی تو ہم آپ کو اپنے اس موضوع سے متعارف کروا رہے ہیں۔ کتنے نام بچوں نے سنے ہیں یونان کے فلسفیوں؟ یہ ارسطو ہے، یہ سقراط ہے، یہ افلاطون ہے۔ کیسے کیسے علوم فلسفے کے متعارف کرا گئے، لیکن کتنے ہی بڑے اپنے علم کے ماہر کیوں نہ ہوں، لیکن کیا آدم سے لے کر اب تک کسی علم کے ماہر نے مجمع میں کھڑے ہو کر یہ کہا سلونی؟ دیکھیں علم کا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا، کس کے پاس کتنا علم ہے ناپا نہیں جا سکتا، لیکن امام کے علم کا پیمانہ ہے، اور وہ پیمانہ یہ ہے کہ امام کے علم کی پہچان یہ ہے کہ لاکھوں کے مجمع میں کہ پوچھو قیامت تک کی باتیں پوچھو۔ یہ ہے پہچان علم امامت کی۔ سلونی، پوچھ لو اس سے پہلے کہ ہم تم میں نہ رہیں۔ ہم جس طرح زمین کے راستوں سے واقف ہیں، اسی طرح آسمان کے راستوں سے واقف ہیں۔ جب علی نے کہا تھا کسی کو نہیں معلوم تھا آسمان میں راستے ہیں، جب جمبو جیٹ اڑنے لگے، جہاز اڑنے لگے، تب پتا چلا کہ روٹس ہیں، راستے ہیں۔ ایشیا پر سے کس راستے سے جہاز گزرے گا، امریکہ جائے گا تو سمندر کے کس راستے سے ہوتا ہوا جائے گا، کراچی سے لاہور جہاز آئے گا تو کس دریا کے کنارے کنارے آئے گا۔ راستے فضا میں بنائے سائنسدانوں نے، اگر علی نہ بتاتے تو خیالی پیدا ہوتی ہے، اور جب علم پر دل و دماغ مطمئن ہوتے ہیں تو پھر تعصب ختم ہو جاتا ہے۔ جب تعصب ختم ہو جاتا ہے تو شہروں میں امن ہو جاتا ہے۔ یہ ہے علم کا معجزہ۔ بٹے لو، حاصل کرو۔ تو علی کے دور میں بھی ایسے تھے جو لینا چاہتے تھے، کچھ ایسے تھے
کہ جو چاہتے تھے بھرے مجمع میں ہم علی کا مذاق اڑائیں، کچھ ایسے تھے جن کی دماغوں میں گرہ پڑی تھی، وہ بہت پڑھے لکھے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ہم جو مسئلہ پیش کریں تو علی عاجز ہو جائیں، علی عاجز ہو جائیں۔ تو ایک سے ایک لوگ تھے، اٹھ کر پوچھ رہے تھے، علی سلونی کہہ رہے تھے، مجمع سے لوگ اٹھتے جاتے تھے جو جاننا چاہتے تھے۔ کسی نے علم حدیث پوچھا، کسی نے علم منایا و بلایا پوچھا، کسی نے علم تفصیل لیا، کسی نے علم الوان لیا۔ جو جس علم کا شائق تھا وہ پوچھتا جاتا، علی بانٹتے جاتے۔ وہی تو بٹا ہے جو یہاں تک پہنچا ہے۔ وہ سلونی کا جب چشمہ جاری ہوا، لہریں آئیں، موجیں اٹھیں، اب تک وہ موجیں اٹھ رہی ہیں اور لوگ سیراب ہو رہے ہیں۔ یہ موجیں ہر حسینی عزاخانے تک اب تک آ رہی ہیں۔ آتے جاؤ، پیاس بجھاتے جاؤ، علی کے سلونی کے چشمے کی موجیں جوش مار رہی، لیتے جاؤ۔ لوگ اٹھتے جاتے، پوچھتے جاتے۔ ایسے میں ایک اٹھا، اس نے کہا یا علی، یا علی، آج سے کئی ہزار برس پہلے یونان میں سقراط نے اپنے شاگردوں سے ایک سوال کیا تھا، لیکن کوئی جواب نہ دے سکا اس کے سوال کا۔ ہزاروں برس گزر گئے، اب تک کوئی جواب نہ دے سکا۔ علی نے کہا کیا سوال کیا تھا سقراط نے؟ اس نے کہا ایک دن سقراط نے اپنے شاگردوں سے سوال کیا کہ میرے پیارے شاگردوں یہ بتاؤ کہ اگر آسمان سے قضا کے تیر چل رہے ہوں اور تیروں کا رخ اللہ کے بندوں کی طرف ہو اور جان بچنا مشکل ہو اور تیر چلانے والا خود اللہ ہو، تو اب بندے کس کو پکارے، کہاں جائیں؟ سوال سب کے سمجھ میں آ گیا؟ دوہراؤں، ایک فلسفی نے علی سے سوال کیا ہے۔ سوال سقراط نے یونان میں اپنے اکیڈمی میں کیا تھا۔ اکیڈمی آپ سمجھتے ہیں نا، یونانی زبان میں اکیڈمی یا اکادمی اس باغ کو کہتے ہیں جس میں سقراط بیٹھتا تھا۔ آج ہر علم کے انسٹیٹیوٹ کو اکیڈمی کہتے ہیں، یہ سقراط کا دیا لفظ ہے۔ فرینچ میں اکادمی کہتے ہیں، انگریزی میں اکیڈمی کہتے ہیں، یعنی جہاں علم بٹے وہ اکیڈمی ہے۔ یہ حسینی اکیڈمی، جہاں علم لینے والے سیکھتے بھی ہیں، سکھاتے بھی ہیں۔ سوال سمجھ گئے آپ؟ اس نے اپنے باغ میں یونان میں سوال کیا شاگردوں سے، یہ بتاؤ موت کے تیر آسمان سے چل رہے ہیں، ہر تیر کا رخ ایک بندے کی طرف ہے، اب بچنا دشوار ہے، تیر لگے گا انسانوں کو، تیر چلانے والا اللہ ہے، اللہ نے تیر چلائے بندوں کی طرف، اب کوئی بندہ بچتا نہیں، تیر لگے گا، اب یہ بندے مدد کو کس کو پکاریں؟ تو سقراط کے ذہن میں بھی اس وقت کم از کم مدد کا تصور تو تھا، فلسفے میں بھی مدد ہے۔ سقراط کی سوانح حیات میں واقعہ لکھا ہوا ہے، اگر تفصیل میں جاؤں تو بڑا وقت لگے گا۔ اتفاق سے تسک تیموری یہیں لاہور سے ترجمہ ہوئی ہے، کبھی پڑھیے گا۔ جب علم کے باب کھلتے ہیں تو بات سے بات نکلتی ہے، علم ایسا موضوع ہے۔ تسک تیموری میں تیمور نے دو ایک ہی وقت میں باتیں آ گئیں، ایک طرف ہندوستان پہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا، دوسری طرف
افغانستان کے اپنے قوم کے سردار سے ملاقات تھی، اگر ملاقات کو نہ جائے تو خطرہ، اور اگر ادھر ہند کی طرف نہ جائے تو نقصان۔ تو جو اس کے پیر تھے ان سے خط لکھ کر پوچھا کیا کروں، تو تیمور لنگ کے پیر نے یہی واقعہ لکھ کر بھیجا کہ علی سے یہ پوچھا گیا تھا کہ قضا کے تیر آسمان سے چلیں۔ تو اگر سقراط کی کتاب آپ کو نہ ملے تو سنگ میل لاہور کی کتاب تجھ کے تیموری تو مل جائے گی، اور اگر وہ بھی نہ ملے تو میری کتاب شعراء اردو عشق علی دیکھ لیجئے گا، اس میں نے تیمور لنگ کا جو چیپٹر لکھا ہے اس میں اس واقعے کو لکھا ہے۔ آج کل لاہور میں بڑا چرچا ہے کہ صاحب کتابی حوالے ضروری ہیں، ایک واقعے پر 10 کتابیں بیان کر سکتا ہوں نام، لیکن وقت بھی تو ہو، تقریر رکتی ہے حوالوں میں، تو حوالے اگر کسی کو معلوم کرنا ہے بعد میں معلوم کر لے، ضروری ہے کہ ممبر سے ہی بیان ہو۔ یہ تو طے ہے کہ یہاں سے جب سچوں کا ذکر ہوگا تو سچوں کے ذکر میں جھوٹا حوالہ نہیں آ سکتا، جھوٹی بات چھپ کے کہی جاتی ہے، ہزاروں کے مجمع میں کوئی جھوٹ بول کر بچ نہیں سکتا، اس لیے سچائی اور ذمہ داری کے ساتھ بات۔ اس نے کہا سقراط نے یہ سوال کیا لیکن کوئی جواب نہ دے سکا۔ علی نے کہا سوال اتنا مشکل تھا کہ 5000 برس تک کوئی جواب نہ دے سکا۔ علی نے جواب اتنا آسان بنایا، ایک بار مڑ کر کہا بیٹھ جا، تیرا سوال سب نے سن لیا، اس کا جواب تیرے گھر میں ہے۔ دیکھیں فلسفہ ہے، کوئی نہ سمجھے تو میں ذمہ دار نہیں، سوال پھر سن لیجئے تاکہ جواب علی کا سمجھ میں آ جائے۔ میں بات کو سمجھاتا ہوں بہت آسان زبان میں تاکہ بچوں کے بھی سمجھ میں آ جائے۔ قضا کے تیر آسمان سے چل رہے ہو، سقراط نے کہا چلانے والا خود خدا ہو، تیروں کا رخ بندوں کی طرف ہو، اب بندے بچ نہیں سکتے تو اب مدد کے لیے کس کو پکاریں؟ سوال سمجھ میں آ گیا نا سب کے؟ جلدی بولو، سمجھ میں آ گیا؟ اب علی کا جواب سنو۔ اس سے کہا اس کا جواب تیرے گھر میں ہے، اپنے گھر میں جا کر دیکھ، جب تو اپنے بچے کو تماچا مارتا ہے تو بچہ ڈر کر تیرے دامن سے لپٹ کر تجھ سے مدد مانگتا ہے، باہر بھاگ کر نہیں جاتا۔ اگر اللہ تیر چلانے والا ہے اور تیر بندوں کی طرف ہے، کسی کو نہ پکارو، اسی کو پکارو۔ اسی کو پکارو، اسی کو پکارو۔ کیا علی نے کوئی اپنی طرف سے بات کہہ دی؟ اب قرآن پڑھ کر دیکھو، علی وہی بولتے تھے جو قرآن بولتا ہے۔ کیا یونس کا قصہ آپ نے نہیں پڑھا قرآن میں؟ یونس نے کہا اس قوم پر عذاب آئے، یہ کفر نہیں چھوڑتی، بت پرستی نہیں چھوڑتی، کہا نہیں مانتی۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے عذاب آ جائے گا۔ جب یونس کو پتا چل گیا کہ اب عذاب آنے والا ہے تو ابھی عذاب آنے والا تھا، اس سے تھوڑی دیر پہلے یونس قوم کو چھوڑ کر باہر نکل گئے، چلے گئے، دریا کے کنارے پہنچے، کشتی میں بیٹھے تاکہ جلدی سے دریا کو پار کر جائیں، اب قوم پر عذاب آنے والا ہے۔ اور کیا ہوا؟ ایک بار کشتی ڈوبنے لگی، کشتی جو ڈوبی تو کشتی والے ملا نے کہا کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر کشتی میں بیٹھا ہے، اس لیے کشتی طوفان میں گھری۔ کیسے پتا چلا ہے کہ کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگا ہے؟ قرآن اندازی کرو، پرچی ڈالو، غلام کا نام نکل آئے گا، جس کا نام نکل آئے، جس کی وجہ سے کشتی خطرے میں پڑی ہے، اسے پھینک دو دریا میں۔
पर्ची डाली गई कुरानदाजी में, यूनुस का नाम निकला, पैगंबर। सारी कश्ती वालों ने उठाकर यूनुस को दरिया में फेंक दिया। इधर दरिया में फेंका, इधर मछली आई, यूनुस को निगल गई। यही तो है ना कुरान में, बच्चे पढ़ते हैं ना किताबों में, फिर जाके घर में कुरान में यह वाकया सूरह यूनुस में पढ़ लीजिएगा। मछली ने निगल लिया। 40 दिन मछली के शिकम में यूनुस रहे, 40 दिन। अल्लाह कहता है अगर हम चाहते तो हजारों बरस इसी तरह यूनुस को शिकम माही में रख सकते थे। 40 दिन के बाद मछली ने यूनुस को दरिया के किनारे निगल दिया, उगल दिया। अब जब आप ज़ियारत करने जाएं और नजफ से चलें मकाम ज़ैद शहीद की तरफ, हजरत अय्यूब के रोजे की तरफ जाएं बस से, तो रास्ते में करीब ही नजफ से जैसे ही निकलेंगे फुरात के किनारे मकाम यूनुस है। जिन्होंने ज़ियारत की है उन्हें मालूम है आजकल वो मकाम दोबारा बनाया जा रहा है, मकाम यूनुस। जब आप वहां पूछेंगे पता चलेगा ये वो मकाम है जहां मछली ने यूनुस को अपने शिकम से निकाल कर साहिल पर फेंका था। 40 दिन मछली के शिकम में यूनुस रहे तो गोश्त का लोथड़ा हो गए। उस साहिल पे न कोई घर न आबादी, यूनुस अकेले। अल्लाह ने उसी मकाम पर कद्दू, जिसे कद्दू कहते हैं आप, उसकी बेल उगाई। उसके पत्तों में यह असर है कि अगर जिस्म सड़ रहा हो तो उसके पत्ते की हवा से जिस्म को सेहत मिलती है। उस बेल ने यूनुस पर साया किया, पत्तों की हवा से यूनुस को सेहत हुई। जब सेहत हुई तो उठे, उठकर अपने घर की तरफ चले। जब कौम में आए देखा सब आराम से रह रहे, खा रहे, पी रहे, महल्ले आबाद, न कोई अजाब आया, न कौम तबाह हुई। एक बार शिकवा किया, कहा या अल्लाह ये तो सब मौजूद है, इन पर अजाब नहीं आया। कहा यूनुस बगैर बताए कौम को छोड़कर चले गए, ये समझकर इत्मीनान से कि बस अब अजाब आ गया। यूनुस जरा ठहरते तो, इंतजार तो करते। उधर तुम रवाना हुए, इधर पूरी कौम ने जब अजाब के आसार देखे तो चीख चीख कर हमारी बारगाह में तौबा की और गिड़गिड़ा कर सजदे करके कहा माबूद हम सब तुझ पर ईमान लाए। जब कौम ने देखा कि अल्लाह की तरफ से अजाब आ रहा है तो कौम समझदार थी, उसी को पुकारा जिधर से कज़ा के तीर आ रहे। किसी और को नहीं पुकारा, अल्लाह ने मिसाल बयान कर दी, अगर हमारी तरफ से अजाब आए तो हम ही को पुकारो। कौमों पे अजाब आते हैं, अजाब की बहुत सी सूरतें होती हैं। कहत पड़ता है, खूरेजी होने लगती है, डाके और चोरियां होने लगती हैं, महल्ले तबाह होने लगते हैं, नस्लें कता होने लगती हैं, आपस में इख्तिलाफात बढ़ जाते हैं, इंसान इंसान के दुश्मन हो जा। अजाब इलाही है, क्यों नहीं उसे पुकारते? जहां जहां ऐसा अजाब नजर आए उसको पुकारो, उसकी तरफ रुजू करो। लेकिन रुजू कहां करें जाकर? वहां रुजू करो जहां उसके अजीम बंदों का जिक्र हो रहा। उससे बड़ी अजीम जगह कौन सी हो सकती है? वहां जाकर पुकारो और उसी को पुकारो तो वही मदद करेगा। उसका हवाला दे रहे हैं ये जिनको हमने चुना है, जिन्हें हमने इंतखाब किया है। तो अली ने यही जवाब दिया कि जाओ उसी को पुकारो, उसी से मदद तलब करो। सलूनी, लोग पूछते जाते हैं, लोग पूछते जाते हैं, अली जवाब देते जाते हैं। ऐसे में जाहिर है कि सिर्फ इंसान थोड़ी बैठे थे, अली सिर्फ इंसानों के इमाम थोड़ी हैं, जिन्नात भी बैठे थे, मलाइका भी बैठे थे। अली मलक के भी इमाम हैं, जिन्नातों के भी इमाम। ऐसे में एक और शख्स ने उठकर कहा, या अली
आप कहते हैं सलूनी पूछो, मैं पूछूं? का पूछो। का बताइए जिब्रील इस वक्त कहां हैं? इस वक्त जिब्रील कहां हैं? बता देते फौरन, लेकिन चंद सेकंड में एक बार नीचे देखा, बस जैसे मेरी पलकें हिलेंगी यूं ही अली ने देखा, नीचे देखा, ऊपर देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, सामने देखा, पीछे देखा। क्या देखा? ये अली ने 6 तरफ क्या देखा? ये जो पलकें अली की हिली तो जमीन के तबकात में देखा जिब्रील नहीं थे। 7 आसमानों को देखते हुए एक एक सैयारे ज़ोहरो, मुश्तरी और ज़ोहरा को अली की निगाहें देखती हुई अर्श, कुर्सी और सिदरा की सड़क तक पहुंची, जिब्रील नहीं थे। दाएं तरफ के मुल्कों में नहीं थे, बाएं तरफ के मुल्कों में नहीं थे, सामने के मुल्कों में नहीं थे, पीछे के मुल्कों में नहीं थे। एक बार अली ने कहा कि जिब्रील या तुम हो या मैं हूं, मैं हो नहीं सकता, मैं इंसान हूं, जिब्रील तू है। मैंने पहले आपको बता दिया था कि सवाल करने वालों के मिजाज अलग अलग होते हैं। कोई मालूमात के लिए पूछता है, कोई आलिम को पस्त करने के लिए पूछता है, मजाक उड़ाने के लिए। लेकिन किसकी मजाल जो अली का मजाक उड़ाए। पूछने वाले ने बड़े गर्रे के साथ पूछा था कि अली क्या बता पाएंगे, कैसे बताएंगे, लेकिन वो दलील दी कि चुप हो गया। तारीख में पहचान हो गई कि था कौन। का बताइए मेरे सर पर कितने बाल हैं? का अगर बता दूं तादाद के इतने बाल हैं तो तुझे यकीन कैसे आएगा, इसलिए कि तू गिन नहीं सकता। तो ऐसा सवाल क्या करता है? बस जा, अली बताता है कि तेरे घर में मेरे बेटे हुसैन का कातिल पल रहा है, तेरा बेटा मेरे हुसैन का कातिल है। आप समझ गए आप कौन था? ये इब्ने साद का बाप था। ये इब्ने साद का बाप था जिसने सवाल किया, बताइए सर पर कितने बाल हैं। दुनिया की बातें लोग पूछ रहे थे, वो पूछ रहा था सर पे बाल कितने हैं, इससे अवाम को क्या फायदा होता। लेकिन अली ने एक बात बता दी का सदियों सदियों लिखा जाएगा कि अली ने मिंबर कूफा से कहा था कि मेरे बेटे का कातिल इसका बेटा है, ताकि कातिल बच न सके, कातिल की पहचान हो जाए किस नस्ल से है। जा, तेरे घर में मेरा बेटे का कातिल पल रहा है, अभी छोटा है, परवरिश पा रहा। सबको मालूम था, रसूल को मालूम था, अली को मालूम था कि करबला में क्या होगा। दुनिया के अज़ाइम कुछ और थे, इस घराने के इरादे कुछ और थे। जाते जाते रसूल ने वफात के वक्त हुसैन को बुलाकर कहा, ए हुसैन मेरे सीने से लिपट जा मेरे लाल। जब हुसैन नाना के सीने से लिपट गए, तमाम मुर्खीन ने इस वाक़े को लिखा और 4 उम्मुल मोमिनीन रावी हैं इस रवायत के। हुसैन को सीने से लगाकर हुसैन के सर को प्यार किया और जुमला का, ए हुसैन मैं देख रहा हूं कि तेरा ये सर कातिल के दरबार में तोहफतन पेश किया जा रहा है। सब कुछ बता गए थे रसूल। अली ने भी बता दिया था। सिफीन की लड़ाई से अली वापस आ रहे थे। सिफीन का मैदान बगदाद के रास्ते होकर जाता है। वापस आए तो रास्ते में इराक पड़ता है। जब करबला के करीब पहुंचे तो लश्कर को रोक दिया। सामने एक मैदान पे नजर थी और आंख से आंसू बह रहे थे।
پہلو میں حسین تھے، حسن تھے۔ عبداللہ ابن عباس نے پوچھا اس صحرا کو دیکھ کر یا علی کیوں روتے ہیں؟ کہا عبداللہ ابن عباس جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میدان میں لہو کا دریا جوش مار رہا ہے اور میرا حسین مدد کے لیے پکار رہا ہے، حل من ناصر۔ یہ وہ مقام ہے جہاں میرے جگر گوشوں کو قتل کیا جائے گا، جہاں رسول کے خاندان کو قتل کر دی۔ یہ سرزمین کربلا ہے۔ روایتیں لکھی گئیں، علم کی دنیا میں اسے علم منایا، علم بلایا کہتے ہیں۔ آنے والے وقت کی خبریں رسول اور علی دے کر گئے، اب نہیں، قیامت تک کی باتیں بتا گئے۔ دعویٰ کیا تھا علی نے قیامت تک کی باتیں، پوچھو، تلاش کرے، تلاش کرے۔ نجومیوں کی چند پیشین گوئیوں پر لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، مضامین لکھتے ہیں، وہ یہ کہہ گیا، وہ یہ کہہ گیا، وہ یہ کہہ گیا۔ یہ تو دیکھو ہمارے نبی کیا کیا کہہ گئے، اس کا تجزیہ کرو، اس کا پتہ لگاؤ۔ ہمارے ائمہ کیا کیا کہہ گئے، اس کا پتہ لگاؤ، اور ان خبروں کو دیکھ کر ہر صدی کے مطابق فیصلہ کرو کہ مسلمانوں کو اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے۔ علی کربلا کے واقعے کی خبر دے کر آگے بڑھ، آگے بڑھ۔ سنا تھا، جن کو معرفت تھی انہوں نے یاد رکھا۔ جب حسین چلنے لگے تو سب سے آخر میں اپنی نانی ام المومنین ام سلمہ سے ملے، جن کی عمر سن 61 ہجری میں 100 سال کی تھی۔ کا بیٹا میرے لال حسین کہاں کا ارادہ ہے؟ کا نانی اماں عراق جا رہا ہوں۔ رو کر کہا حسین یمن چلے جاؤ۔ کا کیوں نانی اماں؟ کا تیرے نانا سے سنا ہے کہ میرا بیٹا حسین عراق میں قتل ہوگا، بیٹا ادھر نہ جاؤ۔ کا نانی جب اللہ نے پسند کر لیا میری شہادت کی سرزمین کو تو اب میں کیسے ادھر سے رخ پھیر سکتا ہوں؟ کہ اے حسین جا تو رہے ہو لیکن میری ایک بات سنو۔ میں سلمہ کہتی ہیں بیٹا کل رات سے اس گھر کے پیچھے سے، دیواروں کے پیچھے سے کچھ رونے کی صدائیں آتی ہیں۔ کہ میرے لال یہ آوازیں اتنی دردناک ہیں کہ ان کو میں کئی بار سن چکی ہوں۔ اے حسین جس رات تمہارے نانا نے وفات پائی اس دن یہ صدائیں آئی تھیں۔ اے حسین جب تمہاری ماں فاطمہ کا جنازہ پردہ شب میں اٹھا تو اس رات آوازیں آئیں۔ پھر جب تمہارے باپ کو مسجد کوفہ میں شہید کیا گیا تو 21 رمضان کی شب میں آوازیں آئیں۔ اے حسین جب تیرا بھائی 72 کلیجے کے ٹکڑے اگل کر دنیا سے گیا اس رات یہ آواز، یا آج سنی ہے آوازیں؟ تو حسین نے رو کر کہا نانی یہ قوم اجنہ فریاد کر رہی ہے میرے جانے پر، وہ بھی تو میری قوم ہے۔ یہ جنات نوا کرتے ہیں رسول کے گھر کی دیوار کے پیچھے سے۔ یہ بہار الانوار میں ام سلمہ کا بیان موجود۔ کل آپ سن چکے کیسے بھرے گھر کو لے کر حسین محلہ بنی ہاشم سے نکلے۔ اب جو چلی سواریاں، کل بیان یہاں چھوڑا تھا کہ محملوں میں بیویاں بیٹھ گئی، ناقے آگے بڑھے۔ اب جو یہ قافلہ چلا تو آگے آگے مقرر تھا کہ عباس گھوڑے پر علم لے کر چلیں گے۔ ابھی قافلہ رکا ہوا تھا، اس لیے رکا تھا کہ ابھی عباس گھوڑے پر سوار نہیں ہوئے تھے،
इधर अब्बास इस्मत सरा से निकले और चाहा कि पुश्तज़ीन पर बुलंद हो जाएं। रकाब में पैर रखकर लजा में फरस पे हाथ रखा था कि इस्मत सरा का पर्दा हटा। एक कनीज बाहर आई, आवाज की शहजादे, सवारी बाज में मां बुला रही। सुनते जाइए तसलसल के साथ, आंसू आएंगे, पुरसा देंगे आप। ये 10 दिन रोने ही के लिए होते हैं और बीबी आती हैं आपके आंसू देखने, आपकी आवाजें सुनने। इन आवाजों में बड़ी बरकत है, इन आंसुओं में बड़ी बरकत है। ये मोतियों का खजाना है आंसू। ये रूमाले दायरा में जाते हैं, ये कहीं गिर नहीं पाते, ये आंसू जमीन पे नहीं गिरते, ये फातिमा ज़हरा के रूमाल में महफूज हो जाते हैं। बड़े कीमती हैं ये आंसू, बड़े कीमती हैं ये आंसू। फातिमा ज़हरा दुआएं देती हैं रोने वालों। दुआएं, बीबी की दुआएं लीजिए। कनीस ने कहा मां बुला रही। अब्बास पर्दे को हटाकर इस्मत सरा में आए। देखा मां उम्मुल बनीन बालों को बिखराए हुए, आंख से आंसू बहते हुए। बुलाया, अब्बास इधर आओ, मेरे बेटे अब्बास इधर आओ। जाते ही सर को मां के कदमों पे झुका दिया। मां ने कहा, अब्बास, जुमले सुनिएगा उम्मुल बनीन, अब्बास ये हुसैन नहीं जा रहे, ये हुसैन नहीं जा रहे, ये तेरा भाई नहीं जा रहा, ये फातिमा की जान जा रही है। हे अब्बास, ज़हरा की उम्र भर की कमाई उम्मुल बनीन तेरे हवाले करती है। अब अगला जुमला सुनो, अगला जुमला। ए अब्बास, ज़हरा के लाल को तुझसे लूंगे, तेरी हिफाजत में हुसैन को मैंने दिया, मेरे हुसैन का ख्याल रखना। अब्बास की आंख के आंसू चादर उम्मुल बनीन में जज्ब हो गए। जरा सोचो तो कि अब्बास से मां ने क्या कहा। अब्बास बाहर आए, कौन सा जज्बा दिल में लिए हुए आए होंगे कि हमें आका की हिफाजत कैसे कर दी। घोड़े पे सवार हुए, परचम हाथ में लिया, घोड़े को दौड़ाते हुए काफले के आगे आए। एक बार इशारा किया कि काफला चले, काफला आगे बढ़े, नाके बढ़ने लगे, सामान जिन पर बार था वो नाके बढ़े। मदीने वाले सवारी की शान देख रहे थे। रसूल का नवासा शहरे नबी को छोड़ के जा रहा था। हर तरफ से अलविदा की सदाएं, खुदा हाफिज ऐ फातिमा के जानी खुदा हाफिज, ऐ फातिमा के लाल खुदा हाफिज। हर एक दुआ कर रहा था हम इस घराने को इसी तरह सलामत वापस आते देखें। अली अकबर को देखें, कासिम को देखें और मोहम्मद को देखें, हमारी शहजादी इसी तरह वापस आए। काफले के पीछे पीछे मोहब्बत करने वाले जा रहे थे। अभी काफला चलते चलते सरहदे मदीना के करीब पहुंचा था कि एक बार अब्बास ने पूरे काफले का तवाफ किया। जैसे ही आगे से तवाफ करते हुए पीछे की तरफ आए, देखा पीछे से कुछ औरतें चली आती और एक बीमार बच्ची को संभाले हुए। बहुत रोगे, बहुत रोगे। एक बार पुकार कर पूछा, ये कौन आ रहा है? आवाज आई उम्मे सलमा की, बेटा अब्बास, सोहरा आ रही है। बहुत रोगे, बहुत रोगे। हर बाप को अपनी बेटी से मोहब्बत, और अगर बेटी बीमार हो, 10 बरस की 9 बरस की बच्ची है, हर बाप को अपनी बेटी से। एक बार अब्बास ने घोड़े को तेज दौड़ाया,